बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैदी नंबर 804, बेहिस कौम और इसके लीडर और नाटो ठा, ये हैं वो मौज़ूआत जिस पर आज बातचीत की जाएगी। अटक में एक जेल है जिसकी बैरक नंबर 3 में एक कैदी है जिसको 804 नंबर अलॉट किया गया है। इस कैदी का नाम है इमरान ख़ान। इस कैदी की दिलेरी और जुर्रत ने जो पाकिस्तान के असल हुक्मरान हैं उनकी और उनके अलावा जो उनके दीगर चीले चांटे होते हैं या चेले चांटों का नाक में सख्त दम का रखा है और सब की जो रात की नींदें हैं वो भी हराम हो चुकी हैं। इस मुल्क के जो असल हुक्मरान हैं वो इससे इतने खौफज़दा हैं कि इसके कमरे के इर्द गिर्द हत्ता के उसकी टॉयलेट पर भी मुख्तलिफ़ ज़ावियों से उन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं। अब टॉयलेट पर कैमरे लगा के ये जो असल हुक्मरान हैं ये क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, या फिर वो जो सीसीटीवी कैमरा है उसको देखते हैं कि वो उसमें क्या रिकॉर्डिंग हो रही है। अब इस कैदी 804 की हिफाजत पर तकरीबन उसके कमरे के इर्द गिर्द जो नज़रें रखते हैं 125 के करीब नफरी होती है और इस नफरी को भी बार बार तब्दील कर दिया जाता है कि कोई उसके साथ साजबाज ना कर ले। जब से ये कैदी कैद हुआ है इसकी किसी किस्म की फ़ोटो जो है वो बाहर नहीं जाने दी जा रही कि कहीं वो सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड ही ना बन जाए। जब इमरान ख़ान ने गुज़श्ता बरस वज़ीर आज़म हाउस छोड़ा था तो उसने मुड़कर देखा कि कोई हमराही उसके साथ है तो कोई भी ना था। और आज जब वो अटक जेल के 5/9 के जो सेल में या कमरा कह लें जो उसे दिया गया है, जब वो उसमें है तो उसमें भी वो उस दिन की तरह अकेला ही है। उसके साथी या जो उसकी रफ़ाकत का दम भरते थे सारे के सारे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके वो पंजाबी में कहते हैं उडारियाँ मार चुके हैं। इमरान ख़ान ख़ुद तो एक निडर लीडर के तौर पर उभरा है जिसको अब उसके दुश्मन भी तस्लीम करने लग गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम की जो अपने इस लीडर के बारे में बेहिसी है वो कम अज़ कम मेरी समझ से तो बाला है कि जिस कौम को जगाने के लिए ये शख्स इतनी जुर्रत से जदोजहद कर रहा है ये कौम तो गहरी नींद सो रही है। और अब ये भी एक अटल हकीकत है कि खुदा ताला उस कौम की हालत कभी भी नहीं बदलता जिसको अपनी हालत बदलने का ख़ुद ख्याल ना हो। नेल्सन मंडेला और उर्दगान को कामयाब कराने वाली जनूबी अफ्रीका या तुर्क कौम थी, उन्होंने इन दोनों लीडरों को कामयाब करवाया था, लेकिन पाकिस्तान में ये बिल्कुल ही बरक्स सूरत हाल चल रही है। अब इमरान ख़ान अपनी कुर्बानी देकर शायद तारीख़ में अमर हो जाए, लेकिन जो कौम की बेहिसी है या जो रिस्पांस है जो नहीं मिल रही, इससे लगता है कि ये कौम ग़ुलामी में ही खुश है और अभी काफ़ी अरसा ग़ुलाम ही रहेगी। गालिबन इनकी किस्मत में ग़ुलामी ही लिखी है। इसी तरह जब तक इस मुल्क में जिसका डंडा है उसका संडा है ये कानून चलता रहेगा, इस मुल्क में कुछ बदलने वाला नहीं है। अब आप ये जो आजकल कठपुतली अबूरी वज़ीर आज़म हैं इनको ही अब देख लें। जड़ावाला में जो अभी चंद दिन पहले वाक़यात हुए तो लोगों की दाद रसी करने के लिए ये दौरा पर गए और इन्होंने इस दौरे के दौरान जो बयान दिया उसका एक हिस्सा आप खुद भी सुन लें। कहीं पे कोई शरपसंद इस किस्म के घिनौने
ارادے دوبارہ بھی رکھتا ہوں، مجھے نہیں پتا۔ میں آپ کو صرف یہ ایشور کرانا چاہتا ہوں کہ کبھی نہ صرف کرسچن مائنورٹی کے ساتھ، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ پارسی ہوں، چاہے وہ احمدی ہوں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی مائنورٹیز سے بلانگ کرتے ہوں، اگر ان کی جان و مال پہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست اور ریاست کے قوانین کو آپ مظلوم کے ساتھ پائیں گے، ظالم کے ساتھ نہیں پائیں گے۔ اب دیکھیں، ابھی ان کے بیان کی جو اشتہار بازی ہے پریس اور میڈیا پر، وہ جاری ہی تھی کہ ساہیوال میں ایک توہین رسالت کا اور واقعہ ہو گیا اور ایک بیچارے کو پھینٹی لگا لگا کر اس کو بے حال کر دیا۔ کٹھ پتلی وزیر اعظم کے اقلیتوں کے بارے جو بیان دیا تھا، جو بھی آپ کو سنوایا، اس میں احمدیہ کمیونٹی کا بھی ذکر تھا، جس پر بہرحال ایک خوشگوار حیرت سی بھی ہوئی۔ لیکن دیکھیں کہ ابھی ان کی تقریر ختم ہوئی تھی کہ لاہور بادامی باغ میں احمدیہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد، جن کی اس علاقہ میں ایک فیکٹری ہے، اس فیکٹری پر دھاوا بول دیا گیا اور نعرے یہ لگ رہے تھے، قادیانی کافر، قادیانی کافر۔ اور جب پولیس کو اطلاع دی گئی تو بجائے ہنگامہ کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی یا کوئی روک تھام کی جاتی، پولیس اپنے 8 احمدی افراد کو گرفتار کر کے تھانے لے گئی۔ اب جب بھی یہ جو ریسنٹلی ہنگامے ہوتے ہیں مسیحی یا احمدیہ کمیونٹی کے بارے میں، تو ان ہنگاموں میں آپ واضح طور پر ٹی ایل پی جو ہے اس کے کارکنان دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو جو جوش دلاتے ہیں اس میں نعرہ ہی وہ لگاتے ہیں جو کہ ٹی ایل پی کا نعرہ ہوتا ہے۔ اب وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ جی جو بھی یہ شرارتی عنصر ہے اس کے خلاف آہنی ہاتھ سے نپٹا جائے گا۔ اور بھائی، آپ تو خود کٹھ پتلی وزیر اعظم ہیں، جن کی یہ لے پالک تنظیم ہے، آہنی ہاتھ ان کے ہیں۔ انہوں نے تو آپ کو اختیار ہی کوئی نہیں دیا۔ آپ میں تو اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ صاف نعرے سنتے ہیں، صاف آپ کو رپورٹ ہے، یہ تنظیم ہے جو مسیحی برادری یا احمدیہ کمیونٹی کے خلاف اس وقت سارے ہنگامے کرواتی ہے یا تشدد پر ابھارتی ہے۔ آپ تو نام نہیں لے سکتے۔ کیا آپ کو سوشل میڈیا میں وہ تصویریں نہیں نظر آ رہی جو جڑا والا میں مساجد میں جا کر جنہوں نے اعلان کیا تھا اور عوام کے جذبات کو ابھارا تھا؟ ظاہر ہے جب آپ کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں تو آپ نے نام کیا لینا ہے؟ آپ ایک کٹھ پتلی وزیر اعظم ہیں، جو آپ کو سکرپٹ لکھ کر دیا جاتا ہے اس کے مطابق ہی آپ نے سارا کچھ کرنا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ اس ملک میں ایک آئینی عہدہ ہے جو کہ ملک کے سربراہ کا عہدہ کہلاتا ہے، یعنی صدر مملکت کا۔ اس صدر کا جو کہ سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے اس ملک میں اور جس کو اسمبلیاں باقاعدہ الیکٹ کرتی ہیں، اس کے دفتر میں جو کام کرنے والے ہیں ان کی ڈوریاں کوئی اور ہلا رہا ہے، اور جو صدر ان کا امیڈیٹ باس ہے، اس صدر کا اپنے ان ملازمین پہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہے۔ تو بھلا وزیر اعظم صاحب، آپ تو پھر، یا آپ کی جو کٹھ پتلی کابینہ ہے، یہ تو بنائی ان مقتدر حلقوں نے جن کے ہاتھ میں آپ کی ڈوریاں ہیں، اور وہ جس طریقے سے آپ کو ہلاتے ہیں آپ ہل رہے ہیں، آپ بھلا کیا کر سکیں گے؟ آپ کو سکرپٹ لکھ کے دے دیا جاتا ہے کہ جائیں یہ تقریر کر ہیں، 2-4 چیک شیک بانٹ آئیں، اور بس اتنا ہی کام ہے، آپ وہ کرتے رہے۔ چند ہفتے قبل جیت کے دعوے کرنے والے ناٹو ممالک جن کی ڈوری امریکہ ہلاتا ہے، وہ اب یہ مان چکے ہیں کہ امریکی سربراہی میں یوکرائن میں ناٹو کی پراکسی وار جو کہ کنونشنل جنگ کے طور پر لڑی جا رہی تھی، اس میں امریکہ بشمول بری طرح ٹھا ہو چکے ہیں، جس کا مطلب ہے بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ اب مشکل یہ آن پڑی ہے کہ مغربی ممالک کے حکمران عوام کو کیسے بتائیں
کہ ٹیکس پیئرز کے بلینز ڈالر ضائع کر کے امریکہ اور ناٹو اس جنگ کو اب ختم کر کے امن معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ مغربی ممالک کے عوام کی برین واشنگ کے لیے مغرب میں اب مین سٹریم میڈیا جو ہے اس کو حکمرانوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ مثلاً واشنگٹن پوسٹ کی ایک تازہ اشاعت میں تجزیہ پیش کیا ہے کہ امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں کے مطابق یوکرائن کا کاؤنٹر آفینسو اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہو جائے گا، حالانکہ ہو چکا ہے، لیکن یہ عوام کو تیار کرنا ہے۔ CNN نے تجزیہ پیش کیا ہے کہ یوکرائن کی فوجی کاوشیں جو وہ کریمیا کے لیے کر رہا ہے یا اس طرف جو یہ اپنا زیادہ زور لگا رہا ہے، اس نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں مایوسی کی ایک بہت بڑی لہر دوڑا دی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے ہی ایک اور تجزیہ میں لکھا ہے کہ یوکرائن کی موجودہ حکمت عملی میں بہت ساری غلطیاں ہیں اور اب اس کے پاس یعنی یوکرائن کے پاس اپنے کھوئے ہوئے علاقے لینے کے لیے کوئی مزید آپشن نہیں بچ رہی، اور اس کے سارے جو منصوبے تھے وہ تقریباً ٹھس یا ٹھا ہو چکے ہیں۔ فائنینشل ٹائمز جو ہے اس نے ایک تازہ تجزیہ پیش کیا ہے کہ اب امریکہ کو بھی یقین ہو گیا ہے کہ یوکرائن کا کاؤنٹر آفینسو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس قسم کے تجزیے بھی اب یورپین بڑی اخباروں اور ٹی وی پروگراموں میں آنے شروع ہو گئے ہیں کہ کاؤنٹر آفینسو کے بری طرح ناکام ہو جانے کے بعد یوکرائن کے عوام میں بھی مایوسی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور اب اس ملک کے عوام کی بڑی اکثریت بھی جنگ بندی کر کے امن معاہدہ کر لینے کے حق میں، یعنی ان کی رائے بدل رہی ہے کہ جنگ کو ختم کیا جائے اور امن معاہدہ کیا جائے۔ اور اس سلسلہ میں اکانومسٹ جو بہت بڑا اخبار ہے وہ لیڈ کردار ادا کر رہا ہے۔ اب جب سے یہ یوکرائن کا قضیہ شروع ہوا تھا تو امریکہ سمیت جو مغربی ممالک ہیں ناٹو کے، ان کے حکمرانوں اور عوام میں واضح طور پر دو دھڑے بن گئے تھے۔ ایک دھڑا جو تھا وہ اس جنگ کا مخالف تھا، جبکہ دوسرا دھڑا جو ہے وہ اس جنگ کا حامی تھا۔ اب جو صورتحال بن چکی ہے، اس میں اب امریکہ اور ناٹو کے جو دوسرے مغربی ممالک ہیں، یہاں کے حکمرانوں اور عوام میں یہ جو پہلے سے دو دھڑے بنے تھے، اس تقسیم میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت اضافہ ہو چکا ہے، اور واضح طور پر ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، اور اس کی وجہ سے اب جو ان ممالک کے حکمران ہیں وہ بھی سخت پریشان ہیں، اور اپنے سے یہ جو بار ناکامی ہے اس کو دوسروں کے کندھوں پر جو ہے ڈالنے کی وہ حکمرانوں نے بھی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ عوام تو خیر جو دھڑے ہیں وہ ایک دوسرے پہ الزام لگا ہی رہے ہیں، لیکن حکمرانوں میں بھی آپس میں جو ہے وہ واضح تقسیم ہو چکی ہے، اور اب وہ اس ناکامی کو ایک دوسرے کے سر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب امریکہ میں بھی انتخاب ہو رہے ہیں، پولینڈ میں تو بڑی جلدی ہونے والے ہیں، اور اسی طرح اور ممالک میں بھی جو انتخابات ہیں، یہاں مغربی ممالک میں یہ جو ناٹو ممالک اس جنگ میں شامل تھے، تو تمام ممالک میں انتخابات میں اب یہ جو یوکرائن کا قضیہ اس نقطے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہو جائے گی، اور بہت ممکن ہے کہ آئندہ جو ان انتخابات میں پارٹیوں کی جیت ہے اس میں یوکرائن جنگ کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہو کہ کون مخالف تھا یا کون حامی تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اگلے چند ماہ یا اگلے 2-3 سالوں میں کون کون سے سرپرائزز اس جنگ کی وجہ سے اس خطے میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔